बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी शोएब अहमद बसरा साहब, सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर, जनाब आमिर अता बाजवा साहब, मोहतरम मियाँ तारिक याकूब साहब, दूसरे मुअज़्ज़ज़ अफसरान सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ख़वातीन व हज़रात, डिप्लोमेट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पर कि सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये अवार्ड्स की तकरीब मुनक़िद की, और उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जिनको अवार्ड मिलता है वो भी मज़ीद मेहनत करते हैं, और जो देखते हैं वो इनके साथ मुकाबला करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए वो एक टेंडेंसी पैदा होती है कि सब लोग आगे बढ़कर इसके अंदर अवार्ड्स भी हासिल करें और अपने कारोबार को बेहतर भी करें। पाकिस्तान के अंदर आपने तकारीर के अंदर सही फरमाया कि कोविड से गुज़रा, और कोविड के बाद यूक्रेन की जंग की वजह से सप्लाई चेन्स के साथ जो कुछ भी हुआ, और पाकिस्तान कोविड के अंदर अच्छी तरह से उसने मुकाबला भी किया, और बराबर के ममालिक के मुकाबले में हमारे यहाँ जानी नुकसान भी कम हुआ, मगर हम खड़े हुए। मगर साथ साथ जो सारा सप्लाई और कम्युनिकेशन चेन था वो इतनी तेज़ी से खड़ा ना हुआ। जैसे ही अब आप लोग निकले कोविड से, फैक्ट्रीज़ बंद नहीं की। मे बी ये दुनिया का पहला मुल्क था जिसने ये ऐलान किया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपनी फैक्ट्रीज़ को बंद करें, क्योंकि उसका नतीजा ये होगा कि फिर जो हमारा प्रोडक्शन है उन सारी चीज़ों का सेटबैक होगा। हमारी जेबें इतनी गहरी नहीं हैं कि हम इंडस्ट्री को बंद करके और अपने सरकारी ज़खायर से लोगों को खिलाएं पिलाएं और इतने अरसे के लिए ये कैफियत करें। बाज़ ममालिक जिन्होंने अपने मामलात को बेहतर संभाला है, उन्होंने तो इस बात को कर लिया। कई कई महीने वो बंद करने के काबिल थे, और उन्होंने करके भी इस कोविड का मुकाबला किया। पाकिस्तान वैसे नहीं कर सकता था, मगर हमने अपनी मसाजिद खुली करी, और अल्लाह की रहमत और आपकी अच्छी मैनेजमेंट भी जो दुनिया में पहचानी गई। उसके बावजूद जब आप खड़े हुए तो दुनिया खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी। फिर जब दुनिया खड़ी हुई तो साथ साथ एक जंग का सिलसिला शुरू हुआ यूक्रेन के अंदर, जिसकी वजह से मज़ीद चीज़ों के अंदर महंगाई का सामना हमें करना पड़ा। फिर एक पॉलिटिकल चेंज की वजह से जो सेटबैक होता है वो भी हमें हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पर अगर आप नज़र डालें तो उसके अंदर आदमी वो काम कर सकता है जो उसके अपने बस का है। जो दूसरे ममालिक ने करना है उसके ऊपर हमारा कोई दस्तरस नहीं है, वो अपनी पॉलिसीज़ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के एतबार से करते रहेंगे। हमें अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़, SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दें। मेरा ख़्याल है यहाँ पर 30% का जिक्र किया गया कि 30% जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं। मेरा ख़्याल इससे मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ बाज़ ममालिक के अंदर, चाइना में ख़ास तौर पर 60 से 70% तक स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। छोटी छोटी जगहों पर छोटा छोटा काम हो रहा है। और किस अंदाज से इसके अंदर ज़रूरी है, आपने बहुत सारी बातें रखी, आपके बहुत सारे प्रपोज़ल आए। एक प्रपोज़ल तो बड़ा अहम है, और मैं वो पॉलिसी बनाने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि आपके साथ स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर हो, ताकि अच्छी पॉलिसी बने। ये इंसान की फ़ितरत है, आपकी और मेरी कमज़ोरी भी है, आपकी और मेरी, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ और आपकी भी, कि इंसान ये समझता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे मशवरा करने की ज़रूरत नहीं। तो ब्यूरोक्रेट भी यही समझता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे मशवरे की ज़रूरत ही नहीं, तो लिहाजा वो भी मशवरा नहीं लेता है। ये एक मैं मुताले का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं इस बात पर बहुत दिनों से सोच भी रहा था और तलाश कर रहा था कि क्या तरीक़ा हो सकता है कि इंसान इस फितरत से निकले। तो दो चीज़ें उजागर की, और मैं अगले साल जो अपनी किताबों का रिकमेंडेशन हर साल करता हूँ 10 किताबों का, उसके अंदर एक किताब को भी और चंद किताबों को रिकमेंड करूँगा इसी एतबार से कि लोग अपनी राय बदलने के एतबार से बड़े सख्त हैं, नहीं बदलते। तो जब मैंने इसको मज़ीद जानने की कोशिश की तो अंदाज़ा ये हुआ कि एक चीज़ राय बदलने में बड़ी अहमियत रखती है, और वो है इल्म के मामले में इंकिसारी, ह्यूमिलिटी। वैसे नहीं,
ویسے آپ ضرور کریں کیونکہ سنت نبوی ہے انکساری، مگر خاص طور پر علم کے معاملے میں انکساری کے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔ میں اپنے معاملات کے اندر تو شاید مجھے علم ہو، مگر باقی سب کے معاملات میں تو مجھے حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ انسان کو یہ فیصلہ کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں امپوسٹر باعث، لفظ عجیب سا ہے مگر وہ باعث ایسا ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں جہاں پہنچ گیا ہوں وہ اللہ نے پہنچا دیا مجھ کو، میں اس قابل نہیں تھا، یہ جو جوتے ہیں میرے یہ بہت بڑے ہیں، میں نے اس کے اندر فٹ ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ذہن میں ہوں تو انسان انفارمیشن لے گا اور انفارمیشن کی بنیاد پر اپنی رائے بدلے گا اور رائے بنائے گا۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہے رائے لینے کی، وہ پھر یہی کام کرتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے ساری کہانی سنتے ہیں اور اپنے ذہن کے اندر جو اپج ہوتی ہے اس کے اوپر پالیسیز حکومتوں کی بن جاتی ہیں، 2-4 سال پالیسی بنانے میں لگاتے ہیں، پھر جب اعتراضات ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ مشورہ لے لیتے ہیں تھوڑا بہت، اور کیونکہ پالیسی بن چکی ہوتی ہے اور کابینہ سے اپروو ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے اندر بڑی مشکل سے کوئی رد و بدل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی ہی صف کے اندر، پہلی ہی چیز کے اندر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سرکار کو پالیسیز بنانے کے دوران سٹیک ہولڈرز کی رائے لینا ضروری ہے۔ اچھا، مگر سٹیک ہولڈرز کے حوالے سے بھی آپ نے خوب باتیں کی یہاں پر۔ آپ نے کہا کہ جناب اچھا، اور حکومت کی کیا پریشانی میں آپ کو بتاؤں، حکومت کی ایک جیب میں پیسہ آتا ہے اور ایک جیب سے خرچ ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پر کہا کہ جی سیلز ٹیکس بھی معاف کر دو، آپ نے کہا ڈیوٹیز بھی معاف کر دو، آپ نے یہ ساری رائے دی کہ کس کس طرح سے ٹیکس معاف کیا جائے، ڈاکومنٹیشن بھی مت کرواؤ۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آمدنی کہاں سے ہوگی۔ مطلب جب آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ ساری باتیں کرنی چاہیے نا۔ یہ یک طرفہ بات اگر آپ یہاں پہ کر دیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ بھئی اگر ڈاکومنٹیشن کریں گے تو بیچ میں انسٹیٹیوشنز رشوت خوری کریں گے اور آپ کو تنگ کریں گے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ۔ آپ اس پر بات کریں کہ جی اس طرح سے ڈاکومنٹیشن سے کیوں بھاگتے ہیں ہم، کیا وجہ ہے؟ دنیا کے اندر کیا ڈاکومنٹیشن نہیں ہو رہا؟ کیا دنیا نے ترقی کی ہے بغیر ڈاکومنٹیشن کے؟ یہ صرف پاکستان کے اندر اگر آپ 1950 کی دہائی کی خبریں دیکھیں، ہیڈ لائنز آف نیوز پیپرز، اس میں بھی یہی کیفیت ہے کہ جی ڈاکومنٹیشن نہیں کرے، ٹیکس میں سے ہمیں نکال دیں۔ تو 70 سال سے ہم اسی بحث میں پڑے، جب تک ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگا ٹیکس کا اچھا نظام نہیں بن سکتا۔ اب کہاں ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے اور اس پر کیا آپ خوش ہیں؟ ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے مثال کے طور پر ٹیلی کام انڈسٹری میں، پوری ملٹی نیشنل ہیں ڈاکومنٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو۔ پیٹرولیم انڈسٹری کے اندر کتنا پیٹرول آیا، تو لہٰذا حکومت کو سب سے آسان طریقہ یہ لگتا ہے بجلی سپلائی، سب سے آسان طریقہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے اکانومی میں اس میں ٹیکس کر دو۔ اور یہ انڈائریکٹ ٹیکس، میرے بھائیوں ذرا سا اس کی تکلیف کا اور پریشانی کا دل میں محسوس کرو کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس کا برڈن غریب پر زیادہ پڑتا ہے آپ کے مقابلے پر۔ بہت ٹیکس دیتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن، ٹیلی فون کالز پر ٹیکس دے رہا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن بجلی کے معاملات میں ٹیکس دیتا پھر رہا ہے۔ تو لہٰذا ڈائریکٹ ٹیکسیشن، دیکھیے سرکار کا کام کیا ہے؟ سرکار کا کام میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر قوم جو ہے اس کے اندر غربت بھی ہے، مڈل کلاس بھی ہے، اپر مڈل کلاس وغیرہ بھی ہے اور امیر لوگ بھی ہیں، تو حکومت کا کام ہے کہ رچ کلاس کو ساری دنیا میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ رچ کلاس کو ٹیکس کرے اور ایسا پیسہ خرچ کرے کہ نیچے والے طبقے کو ریز کیا جائے، ایک تو پاورٹی سے نکالا جائے، دوسرے یہ کہ نیچے والے طبقے کے اندر تعلیم، صحت اور ایکول اپارچونیٹیز دے تاکہ معاشرے کو برابر کرے اگلی جنریشن کے لیے۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ کوئی حکومت اگر اس کو پریزرو کرنا چاہتی ہے تو وہ جمہوریت اور صحیح کیپٹلزم بھی نہیں ہے جو اس کو پریزرو کرے، مگر ایکسپلائٹیٹو انداز ہر ملک کے اندر اس انداز سے چلتا ہے کہ جو رئیس لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ٹیکسیشن ایونیوز کے حوالے سے اپنی فیسیلیٹیشن زیادہ کرتے ہیں، تو یہ ہلتا نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ ہل نہیں رہا، یہ منجمد ہے اس انداز سے۔ اس کو چینج کون کرے گا؟
آپ لوگ اور ہم لوگ مل کر چینج کریں گے. تو لہٰذا یہ حکومت کو پیسہ چاہیے، ہر حکومت کو، کہ وہ واپس اگلی جنریشن کو برابر تیار کرے، رچ اینڈ پور کلاس کے لوگ برابر تیار ہوں ایکول اپارچونیٹیز کے ساتھ. پھر ایک جنریشن میں پھر یہی کیفیت کر لیں گے. جو زیادہ محنت کرے گا، زیادہ انوویٹو ہوگا، وہ اوپر چلا جائے گا، جو نیچے، مگر پھر حکومت ان کو ٹیکس کر پھر برابر کرے گی. تو لہٰذا آپ سب لوگوں نے بڑا اچھا ذکر کیا اس بات کا کہ جی ڈاکیومنٹیشن بھی مت کرو، ٹیکس بھی چھوڑ دو، سیلز ٹیکس بھی چھوڑ دو. تو حکومت کرے گی کیا؟ باہر سے پیسے مانگے گی کیا؟ صرف مطلب یہاں پر اگر آپ کھڑے ہوں ذمہ دار چیمبر کے طور پر، تو اسی ذمہ داری کا ثبوت بھی دیں کہ جی آپ ایسے ٹیکس کرو. اچھا جی، اب میں بتاتا ہوں کیسے ٹیکس کرو. میں سمجھتا ہوں آپ حق بجانب ہیں کہ یہاں آئیں اور یہ کہیں کہ جی اتنا زیادہ ٹیکس ہم نہیں دے سکتے. ہم اپنے کھاتے بنائیں گے، کھاتے کھولیں گے، کھاتوں کے اندر کوئی، یقیناً آپ سب چاہتے ہیں ٹیکس دینا، مگر صحیح اپروچ یہ ہے کہ کھاتے ہم بنائیں گے، کھاتے کھولیں گے، اوپن ہوگا، مگر آپ ٹیکس ہمارے اوپر کم کرو. منظور ہے اس بات کو؟ یہ مطلب دس از دی اونلی سولوشن. ہاؤ کین یو سے فار ایئرز اینڈ ایئرز کہ جی چھوڑ دو، مت ڈاکیومنٹ کرو. اور پھر آپ حکومت پر ساتھ ساتھ پریشر اس بات کا ڈالیں کہ چوری ختم ہو، ایکسپلائٹیشن ختم ہو. جو انسٹیٹیوشن والے آپ کو کہیں کہ جی ہم تمہیں یہ ٹیکس معاف کریں گے، اتنے پیسے دو، اس کے آپ خلاف ہو. فائنینشیل، یہاں پر فائنینس اور ٹیکس کے محتسب ہیں ہمارے ساتھ، پریسیڈنسی کے نیچے آتے ہیں، اور مسلسل ہم ان چیزوں کو سالو کر رہے ہیں کہ یہ پریشر اور رشوت خوری کے نظام کو کم کیا جائے. اس کو پکڑنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اگر ایک جرم ہوتا ہے معاشرے میں، تو ایک مجرم ہے اور ایک جس کے اوپر ظلم ہوا، جس کے اوپر زیادتی ہوئی. دو فریق ہیں، دو فریق اپنا مقدمہ لڑتے ہیں، تھانے میں بھی لڑتے ہیں، کورٹس میں بھی لڑتے ہیں. مگر یہ جو کلیوزو چوری ہوتی ہے نا، کہ میرا ٹیکس چھوڑ دو، تھوڑے پیسے تم لے لو، آدھے پیسے تمہارے، آدھے میرے، اس کا نہ کوئی حساب ہوتا ہے، نہ اس کی پکڑ آسان ہے. تو لہٰذا ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اس کو کس طرح سے پکڑا جائے. مگر ہر چیز کے اندر جتنی آپ ٹرانسپیرنسی بنائیں گے، جتنا آپ پرسنل ڈسکریشن کو کم کریں گے، ٹرانسپیرنسی بڑھائیں گے، کھاتے کھلے ہوئے. آج کل تو زمانہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بینکس کی بھی برک اینڈ مارٹر بینکس کی ضرورت نہیں ہوگی، برک اینڈ مارٹر لون فنڈنگ ایجنسیز کی ضرورت نہیں ہوگی. ان چائنا یہ مثالیں موجود ہیں کہ کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ نہیں، تمہیں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں اپنا کھاتا کھول کر دے دو، ہم تمہیں لونز 15 20 سیکنڈ کے اندر سینکشن کریں گے. کیوں؟ کیونکہ الگورتھمز موجود ہیں دیکھنے کے لیے کہ آپ کا ٹرن اوور کیسا ہے، آپ کے پراسپیکٹس کیا ہیں، آپ کی انکمز کیا ہیں، اور فوراً لون سینکشن ہوگا. تو لہٰذا ڈاکیومنٹیشن، ڈیجیٹائزیشن اینڈ ڈاکیومنٹیشن پروگریس کا راستہ ہے. اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ڈاکیومنٹیشن، ڈیجیٹائزیشن، پروگریس جو ہے، ہر نئی چیز سے ہم پروگریس کو روکنا چاہتے ہیں، نقصان ہوگا، تو اس کے اندر مسلمان دنیا کو بڑے نقصان ہوئے. میں آج کل بڑے شوق سے اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ جب بائبل چھپی گوٹنبرگ کی 14ویں یا 15ویں صدی میں، تو مسلمانوں نے کہا جی پرنٹنگ پریس بہت خراب چیز ہے، اس سے خراب علم کا پرچار ہوگا، لہٰذا ہم تیار نہیں ہیں. 300 سال کا سیٹ بیک ہوا مسلمان کو. سر سید احمد خان جیسے لوگ آئے، انہوں نے پھر کہا کہ نئی علم حاصل کرو، موجودہ دور کے اندر نئی ٹیکنالوجی کو پکڑو، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. تو وہی کیفیت ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی ہم نے کی، لاؤڈ سپیکرز کے ساتھ بھی ہم نے کی. آج کل ہم یوٹیوب اور ہر چیز کے ساتھ یہی کیفیت پکڑ لیتے ہیں کہ صاحب بند کر دو، سر یہ تو بہت خرابہ کرتا ہے، ان کو بند کر دو. دنیا کی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. آپ کو اگر خطرہ ہے فیک نیوز یا غیبت سے یا خراب نیوز سے یا جھوٹی نیوز سے، تو اب جناب اپنے اولاد کی ہمیں تربیت کرنی پڑے گی کہ یہ فرق خود پہچان سکے. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے کان بند کر لیے، ہم نے آنکھیں بند کر لیں، لہٰذا ہم بچ گئے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کان اور آنکھیں بند کرنے سے اپنی معیشت کی بھی تباہی اور معاشرت کی بھی تباہی ہوتی ہے، اور انٹلیکچوئل دوڑ کے اندر آپ بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے ایک تو یہ بات کہہ رہا تھا. دوسرے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسمگلنگ سے نقصان بھی ہوتا ہے، اور میں
یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی آپ دیکھیے اور بڑی تیزی سے ہوتی ہے آپ کو، اور جو ایماندار تاجر ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. یوریا آپ کو معلوم ہے پچھلے سال بڑی تیزی سے اسمگل ہوا باہر، کیونکہ یہاں کی قیمتیں کم تھیں اور باہر قیمتیں زیادہ تھیں، فٹافٹ اسمگل ہو گیا. اور بڑی بڑی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل مجھے آ کر یہ کہہ رہی تھی ہمیں پتہ نہیں تھا اسمگلنگ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ کم سے کم ہمارے لیول پر آ کر غلط بیانی تو نہ کرو، کیونکہ بڑی ملٹی نیشنل ملینز آف ٹنز کے اعتبار سے اسمگلنگ ہو اور وہ دیکھ نہ سکیں. تو یقیناً ٹرانسپیرنسی جس چیز میں آئے گی وہ چیز ٹھیک رہے گی. ٹرانسپیرنسی جہاں نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان اور شیطان کو ساتھ ساتھ پیدا کیا ہے. وسوسہ دلوں میں، قرآن کی آخری آیت بھی وسوسے کے اعتبار سے ہے. وسوسہ دلوں کے اندر موجود ہے. جو چیز انسان چھپ کر کرے گا، چاہے وہ چرچ ہو، بڑے اسکینڈلز اس کے بھی آئے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو دنیا کا، چھپ کر ٹرانزیکشن اسلام کے اندر چھپ کر وہی ریلیشن شپ زنا کہلاتی ہے. اوپنلی ریکگنائز اور ریلیشن شپ شادی ہے. تو لہٰذا چھپ کر جتنے ٹرانزیکشنز کا امکان ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ٹرانسپیرنسی بڑھائیں ہر اعتبار سے. جناب دوسری بات، میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ جناب ریسرچ ہونی چاہیے. کل پرسوں ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، دیکھیے بڑی انوکھی بات، میرے لیے بھی بڑی انوکھی تھی کہ سوئے بین پلانٹ کے اوپر ریسرچ پچھلے دنوں ہوئی، اور بڑی عجیب سی ریسرچ ہے کہ جو پودا ہے وہ سورج کی روشنی سے فوٹو سنتھیسس کرتا ہے اور بڑھوتری ہوتی ہے اس کی. اور اگر بادل آ جائیں تو اس کو 15 منٹ لگتے ہیں کہ اپنے فوٹو سنتھیسس کو سوئچ آف کریں. ٹھیک ہے، سمجھے یہاں تک آپ؟ اور بادلوں کے بعد پھر سورج روشن ہو جائے تو 15 منٹ لگتے ہیں اس کو ری سائیکل اپنے آپ کو اپنی انڈسٹری کو چلانے میں. تو یہ 15 منٹ کو انہوں نے جین سپلائسنگ سے امپروو کیا ہے، اور سویا بین پروڈکشن کے اندر 15% پروڈکشن بڑھ گیا صرف جین سپلائسنگ سے، اتنی چھوٹی سی چیز سے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی کریں. آئی ایم ویری امپریس کہ آپ کے یہاں ماشاء اللہ سٹرس کے اتنی انڈسٹریز ہیں اور آپ منرلز کے اعتبار سے بھی کام کر رہے ہیں. میں نے پچھلے چند سالوں کے اندر اس بات کی کوشش کی کہ جیم سٹون انڈسٹری کے اندر کاٹیج انڈسٹری ہے کہ ڈائمنڈس کو ٹرم کرنا یا جیمز کو ٹرم کرنا. اور انڈیا کے اندر دنیا سے انڈیا کے اندر پروڈکشن اتنا نہیں ہے ڈائمنڈس کا، دنیا سے آتا ہے. ڈائمنڈ تراشا جاتا ہے اور دنیا کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ کاٹیج انڈسٹری ہے. اگر آپ اس کو سمجھتے ہو جو جیم سٹون والے ہیں، اس کے اندر جو وہ لینس لگا ہوا ہے اور وہ ایک گرائنڈر چلتا ہے اور وہ آدمی پکڑ کر اس کو جیم کو تراشتا رہتا ہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. کاٹیج انڈسٹری ہے، گھروں میں چل رہی ہے، خواتین اس کو چلا رہی ہیں. تو لہٰذا جو آپ کا پروپوزل ہے بہت اچھا کہ ٹیفٹا اور نیفٹیک کے حوالے سے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے. بٹ ٹیک انٹرسٹ، یعنی اس کے اندر آپ لوگ بھی انٹرسٹ لیجئے کہ کوئی فنکشنل گورنمنٹ کے پاس پروپوزلز ہیں، ہاؤ یو کین انکریز دا نمبر. گورنمنٹ نے ایک یوتھ ڈیولپمنٹ لونز کا کام کیا. اچھا، لونز کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مستقبل پر حکومت یا آپ کو پیسہ دے دیا جاتا ہے. جب لونز نہیں ملتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ آدمی کمائے گا اور خرچ کرے گا. یہ مستقبل کے حوالے سے کہ آپ کمائیں گے اور آج پیسہ مل جائے گا، تو 5 سال کا جو وہ پیریڈ ہے کہ کمانا، آہستہ آہستہ کما کر پیسہ جمع کریں گے، پیسہ آج مل گیا تو آپ کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو یوتھ لونز 2 کروڑ روپے تک، 2.5 کروڑ روپے تک، 4 کروڑ روپے تک سبسڈائز لونز ہے. اور وہ بڑا اچھا ایریا تھا. ایک صاحب نے یہاں یہ فرمایا کہ جی یہ جو جب ہم چھوٹی انڈسٹری سیٹ اپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی فیزیبلٹی کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ بھی نہیں ہیں، یا ہم ڈاکیومنٹیشن کریں گے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نہیں ہیں. مجھے بینکس نے یہ کمٹ کیا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کے ساتھ مل کر، کہ انہوں نے اپنے وومنز لون کے اعتبار سے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس 4 5 رکھے تھے. کمپنیز کو ہائر کیا تھا کہ جو بھی فیزیبلٹی لے کر آئے گا کہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے تو یہ جو سبسڈائز لونز ہیں اس کے اندر وہ فیزیبلٹی بنانے میں مدد کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کام بڑا اچھا ہو سکتا ہے. ایک چیز آپ نے بڑی اچھی ذکر کی، اور اس میں تنزیہ میں آپ سے پوچھوں گا. آپ نے یہ کہا کہ وومن یونیورسٹی کا قیام ہونا چاہیے. بہت اچھا کہا، مگر کہہ کیوں رہے ہیں کہاں یہاں پر عورتیں ہیں ہی نہیں.
یعنی تعلیم پاکستان تو دے ہی رہا ہے نا عورتوں کو. یہ کیا آپ لوگ ہیں جو ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے؟ میرے خیال سے 6-7 عورتیں یہاں اس محفل میں، ایک ڈپلومیٹ ہیں، ایک اناؤنسر ہیں، 2-3 بیٹھی ہوئی ہیں ادھر، باقی کہاں ہیں؟ آپ کے لڑکے نوجوان موجود ہوں گے یہاں پر جنہوں نے انڈسٹری کے اندر آپ کا ہاتھ بتانا شروع کیا، بیٹیاں کہاں ہیں؟ تو یہ سوال آپ مجھے اگلی مرتبہ اس کو فریم کیجیے گا کہ وائی ڈو یو وانٹ اے یونیورسٹی when you don't want to involve women in industry and progress in your own establishments. بھئی سب سے زیادہ ہراسانگی کے حوالے سے آپ کا اپنا آفس ہوگا where you can prevent harassment. وہاں آپ تیار نہیں ہیں کرنے کے لیے. اچھا صرف آپ چاہتے ہیں یونیورسٹی کھل جائے کہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، پاکستان کی تکالیف میں سے ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ قائد اعظم بھی نصیحت کرتے چلے گئے کہ اتنا بڑا سیگمنٹ کو آپ نے کاروبار کے اندر شامل کرنے نہ کرنے کی نیت کی ہوئی ہے. یہی میں کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہہ سکتا ہوں. یعنی آپ کا وہ مذہب ہے جس میں بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن، تو کہاں ہیں آپ کی بہو بیٹیاں؟ ڈونٹ دے فالو دا ریلیجن اٹ سیلف اینڈ دا اسپرٹ آف اسلام اٹ سیلف؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ میں جواب بھی سننا چاہوں گا. کیا جواب ہے؟ واٹ از اسٹاپنگ یو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ معاشرہ روکتا ہے تو میں کہتا ہوں اسلام آپ کو آزاد کرتا ہے. کون سا معاشرہ آپ کو روکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر ہراساں ہوگی عورت، میں کہتا ہوں آپ کے دفتر میں کیوں نہیں ہوگی اگر آپ دفتر اپنا اچھا کریں. تو لہٰذا میں سارے چیمبر سے یہ سوال کر رہا ہوں پچھلے 2 سال سے، آپ سے بھی کر رہا ہوں، ہے نا. اینڈ پلیز فیکچول وعدہ نہیں، قائد اعظم کی درخواست نہیں، میرا کہنا نہیں. فیکچولی نیکسٹ ٹائم وین یو آر ہیئر تو یو شوڈ ہیو سم میٹرکس ڈیسائیڈڈ ٹوڈے ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو انکریج دیٹ ٹو ہیپن. کمال ہے 52%، کمال ہے اس ملک پر کہ 52% پروڈکٹیو سیکٹر کو گھر بٹھا کر وہ پھر بھی ترقی کر رہا ہے. کمال ہے. یعنی اگر آپ آزاد ہو جائیں کہ وہ خواتین بھی اسلامک پرنسپلز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. کاٹیج انڈسٹریز دنیا کے اندر گھر بیٹھے بیٹھے لوگ امیزون سے اور ہر چیز سے دنیا کے اندر چیزیں سپلائی کریں. وائی کانٹ دس ہیپن ان مائی کنٹری، ان یور کنٹری، جو ریاست مدینہ کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ کہاں جائے گا. تو لہٰذا یہ میں ٹاسک آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ خالی پیلی نہیں ہے. اگر اگلے سال میں یہاں پر ہوا نہیں ہوا اللہ مالک ہے، اگلے کل نہیں ہوا اللہ مالک ہے، اللہ جانتا ہے. مگر یہ ٹاسک تو آپ اپنے لیے پوری کریں، میرے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں. دنیا جانتی ہے کہ پروڈکٹیو، یہی آپ کا یوتھ کا حال ہے کہ یوتھ بل جا رہا ہے. تو آپ بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ٹریننگ ہو، اسکل ڈیولپمنٹ ہو، یوں کیونکہ یہ ضائع نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ خواتین کا بلج ہے. اونلی 25% خواتین آر ان دا ریئل پروڈکٹیو سیکٹر آف دی اکانومی، اور 92% یا 90% مرد ہیں ریئل پروڈکٹیو سیکٹر آف دی اکانومی میں. تو بہت بڑا تضاد ہے. لوگ اچھی تعلیم پا کر، ڈاکٹرز کی مثال سب سے اچھی ہے. یونیورسٹیز ہم نے بنا دی جناب، ہمارے سپریم کورٹ نے انصاف کیا، انہوں نے کہا جی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا عورتوں کے ایڈمیشنز میں ٹو میڈیکل یونیورسٹیز. نتیجہ یہ ہوا کہ 80% عورتیں جاتی ہیں میڈیکل یونیورسٹیز میں اور ڈاکٹر بنتی ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے 60% گھر بیٹھ جاتی ہیں. واٹ اے ویسٹ. اس کنٹری کے اندر ویسٹ تو ہے نا جس کنٹری کے اندر پیسے نہیں ہیں پڑھانے کے لیے. اچھا، اور اس کے اندر کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو لڑکی گریجویٹ کرتی ہے تو خواہاں ہوتی ہے اس کا شوہر، اس کی ماں باپ اور معاشرہ. اور یہ غیر اسلامی بندشیں ہیں، یعنی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کلچر سے تعلق ہے، کنزرویٹو ماحول. تو لہٰذا میں اس پر آپ کی توجہ اس لیے دلانا چاہتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں آپ لوگوں سے کہوں کہ IT سیکٹر ایک بڑا تیزی سے بڑھنے والی چیز ہے. تو مجھے امید ہے کہ IT سیکٹر کے ٹرین پر اگر سوار ہوں گے تو ہمارے یہاں فاسٹ ڈیولپمنٹ ہوگا. اسی طرح سے یوتھ کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ ہم ان کی کرنا چاہتے ہیں جن کو پوری پروفیشنل تعلیم نہیں ہوئی، جو مڈل میں نہیں پوری کر سکے، رک گئے، جو میٹرک کے بعد رک گئے، جو FSC کے بعد رک گئے. ہم سمجھتے ہیں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو تو پاکستان کی کاٹیج انڈسٹری اور اس کے اندر بہت سارا کام چل سکتا ہے. اسی اعتبار سے میں یوتھ اور اس سارے سیکٹرز جو سوئے ہوئے ہیں یا یہ سمجھیے نان ایفیشینٹ سیکٹرز بن گئے ہیں،
ان کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا تھا۔ آپ نے کچھ باتیں پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ کے اعتبار سے کی، میں سمجھتا ہوں وہ اہمیت رکھتی ہیں، اس کا ایک جینوئن پروپوزل ہو کہ جلدی سے اس کو پروموٹ کیا جائے، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ریسورس رچ بھی ہے، ہیومن ریسورس رچ بھی ہے، مگر کسی وجہ سے ہم اپنی غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے نہ اپنے ریسورس پر ہم نے قابو کیا، ہم نے ایکسپینڈیچر بیانڈ آر مینس کرتے رہے، ہم نے پور پالیسیز اختیار کریں، ہم نے نان میرٹ کو اور سفارشوں کو پروموٹ کیا۔ ایگزیکٹلی دا اسپیچ آف 11 اگست آف قائد اعظم محمد علی جناح کہ انہوں نے کہا کہ جابری چھوڑو، نیپاٹزم چھوڑو، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑو گے تو تمہارے یہاں ترقی ہوگی اور عورتوں کو تم اپنی مین سٹریم میں لے کر آؤ تو ترقی ہوگی۔ تو دا سیم نصیحت جو قائد اعظم پاکستان کے لیے کر گئے، وہ نصیحتیں آپ کے دلوں میں ضرور موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کے ہاتھوں کے اندر اور مسلز کے اندر وہ امپلیمنٹ بھی ہو۔ تو اس امید کے ساتھ، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ چند باتوں کو ہم پکڑ لیں اور صحیح پالیسیز بھی بنائیں، لانگ ٹرم پالیسیز بھی بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ زمانہ ایسا ہے کہ پاکستان کی ترقی، جو 5th biggest country as far as population is concerned in the world, should be the 5th most important country as far as معیشت is concerned, at least the 5th most important country as far as economy is concerned. تو leaving you with these words for us to implement، انشاءاللہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔